अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे जिन का फसाना जो एक हसीन लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ, फिर उसने उस पर अपना तसल्लुत जमा लिया। खाली घर एपिसोड नंबर 1। दिसंबर की ठिठुरती रात थी और चांदनी फैली हुई थी। गहरी कोहर ने 14वीं के चांद को अपनी आगोश में घेर रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। जलते चिराग टिमटिमा कर बुझ गए थे। लालटेन धुंधला गई थी। लोग लिहाफों में घुसे दिन की नासूदा जिंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। वो पुरखैब ख्वाब देखने में मशगूल थे। कोई 12 का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में जहाँ से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले की मुंडेर पर काला बिल्ला बैठा था। उस ठिठुरती रात में ये वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि अगले पाँव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात ना हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवा चल रही हो, चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरकैफ चांदनी बरस रही हो। उस काले बिल्ले को कतन सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकाने में सुकड़े सिमटे सो रहे थे। सब सो रहे थे। पूरी फिजा पर नींद तारी थी। चांद भी कोहर में डूबा हुआ ऊँग रहा था, लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पाँव बड़े मज़े से चाट रहा था, जैसे उसके पाँव पर शहद लगा हो। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आँखें रेल की पटरी पर जमी हुई थीं और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से उसे वो आवाज़ आई जिसका वो मुंतज़िर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी। उसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। फिर उसकी आवाज़ बढ़ती गई और अचानक उस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज़ थी। फिर कोहर में डूबा हुआ एक रोशनी का धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नज़दीक से नज़दीक तर होती जा रही थी। ट्रेन की धड़धड़ाहट और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों में गाड़ी उस नाले से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला गुर्रा कर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़रें इंजन पर गाड़ दी। उसी वक्त ट्रेन को ब्रेक लगने शुरू हो गए। ड्राइवर को कई इंसान सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए नजर आए थे। वो बराबर पटड़ी पर सर रखे लेटे हुए थे। वो उसे अचानक ही दिखाई दिए थे। कोहर इतनी गहरी थी कि करीब की चीज़ भी धुंधली दिखाई दे रही थी। ड्राइवर को जब ये इंसान पटरी पर लेटे हुए नजर आए तो गाड़ी उनके सर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अब ट्रेन के नीचे आने से नहीं बचा सकती थी। फिर भी ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकते रुकते भी उन सफ़ेद लाशों से गुजर गई। गाड़ी की आखिरी बोगी नाले के सामने रुकी। काले बिल्ले ने नाले से छलांग लगाई और गार्ड के कंपार्टमेंट की तरफ मुंह उठाकर देखने लगा। गार्ड अशरफ अहमद जो ऊँग गया था, गाड़ी के रुकते ही चौंक गया। उसने खिड़की को उठाकर देखा। दूर तक किसी स्टेशन के आसार न थे। उसके हिसाब से अभी स्टेशन आने में 1 घंटा बाकी था। फिर ये गाड़ी कहाँ रुक गई? अशरफ अहमद ने जल्दी से अपनी टोपी सर पर रखी, लाइट उठाकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका। चांदनी रात के बावजूद उसे कोहर के अलावा कुछ नज़र न आया। वो अपने डब्बे से नीचे उतरा ताकि ड्राइवर के पास जाकर सूरत हाल मालूम करे। अभी उसने आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा ही था कि उसके कानों में म्याऊं की आवाज़ आई। अशरफ अहमद को बड़ी हैरत हुई कि इस ठिठुरती रात में ये बिल्ली कहाँ से आ गई। ये वक्त ज़्यादा सोचने का न था। उसने लाइट का रुख काले बिल्ले की तरफ किया और उस पर सरसरी सी निगाह डालता हुआ आगे बढ़ गया। उस वक्त उसके सर पर यह फिक्र सवार थी कि गाड़ी आखिर क्यों रुकी। गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और गार्ड के डब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिल गुर्दे का आदमी था, लेकिन उसे आगे जाते हुए अचानक खौफ सा महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी फैल गई। चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहां कुछ न था। फिर वो अपने खौफ को झटक कर तेज़ इंजन की तरफ बढ़ने लगा।
ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ انجن ڈرائیور صادق حسین تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اشرف احمد نے صادق حسین کو پہچان کر پوچھا۔ کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے؟ نہیں سر، گاڑی میں نے خود روکی ہے، صادق حسین نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے سر، مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے۔ صادق حسین بہت پریشان تھا۔ کون مر گئے ہوں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے ساتھ آ جائیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں، صادق حسین اشرف احمد کے ڈبے کی سم بھرتے ہوئے بولا۔ پر ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو۔ سر خدا کی قسم، میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا۔ وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ کون تھے وہ لوگ صادق؟ اس ٹھٹھرتی رات میں ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کئی تھے اور سفید چادروں میں لپٹے ہوئے تھے، سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے، بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا۔ اب اشرف احمد کا ڈبہ آ چکا تھا، اب تک انہیں کچھ نظر نہ آیا تھا۔ صادق، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں۔ تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ، اس سردی میں کون پٹڑی پر سر رکھ کر لیٹے گا، اور وہ بھی سفید چادروں میں؟ اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہ تھی، اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ سر میں سچ کہتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے 4-5 آدمیوں کو پٹڑی پر سر رکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا، تبھی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ اچھا، اب جو حماقت ہونا تھی ہو گئی، گاڑی چلاؤ اور 10 منٹ جو تم نے برباد کیے ہیں نا اسے برابر کرو، گاڑی کو اسٹیشن پر ٹائم پر پہنچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے میں چڑھ گیا۔ صادق حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے دیکھا کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جو انسانوں کا روپ دھار لیتی۔ بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی۔ گاڑی رکنے کے بعد جب اسٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں۔ باہر انہیں پرہیبت سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لیے رکی۔ کسی نے کہا، یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کوئی بولا، کیا پتہ کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو۔ ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، گارڈ صاحب کیا ہوا؟ بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گاڑی کیوں روکی ہوئی ہے؟ میں اسے ابھی چلاتا ہوں جا کر، آپ فوراً کھڑکی بند کریں پلیز۔ صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔ صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے ہی پی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلّا بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ زمین پر نہیں گرا، ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑھے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے۔ یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے۔ ایک دو مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بڑھ گئے۔ اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی۔ اسے ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ وہ پورے اطمینان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمبل اس طرح اوڑھا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، بس ناک اور منہ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ یہ دراز قد لمبا چوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا اس سے ملحق بوگی میں ایک بارات جا رہی تھی۔ بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا۔
راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اب بھی بڑے اسٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے۔ بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹولی بنائے بیٹھے تھے۔ لڑکے تاش کھیلنے میں مشغول تھے، لڑکیاں گانوں میں مصروف تھیں۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی سوئے گا نہیں۔ یوں ٹرین میں ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے، لیکن کچھ نیند کے رسیا ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی تھی۔ جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراً اٹھا دیا جاتا، ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا، یا لڑکیوں سے ڈھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی تو وہ بیچارہ کھسیا کر اٹھ جاتا اور کہتا، میں سو تھوڑی ہی رہا تھا، میں تو بس ایسے ہی لیٹا تھا۔ لڑکوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پھر کر دیکھیں اور اسے جہاں بھی کوئی سوتا ہوا نظر آئے فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دیں۔ اس بارات کے معمر لوگ یعنی دولہا کے ابا، تایا، چچا اور ماموں وغیرہ، ان لوگوں کے ہم عمر دوست بوگی کے ایک کونے میں اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ قصے کہانیاں چل رہی تھیں، آپ بیتی اور جگ بیتیاں سنائی جا رہی تھیں۔ پھر طے ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ پھر بات ہوتے ہوتے جنات پر ٹھہری۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں 2 واقعات سناؤں گا۔ فرقان ماموں نے اپنے گرد اچھی طرح سے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، یہ دونوں واقعات سچے ہیں، میں بذات خود ان کا عینی شاہد ہوں۔ ماموں، کیا آپ نے جن دیکھے ہیں؟ دولہا اکبر نے پوچھا۔ اکبر کو قصے کہانیوں سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ بڑوں کی محفل میں قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور قصے بھی جنات کے، تو وہ فوراً چھوٹوں کی محفل چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ ہاں اکبر، نہ صرف میں نے جن دیکھے ہیں بلکہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے۔ فرقان ماموں گویا ہوئے۔ یہ علی گڑھ کی بات ہے اور ان دنوں کا ذکر ہے جب میری عمر 14-15 سال ہوگی۔ ہمارے محلے کے ایک بزرگ صوفی امجد حسین فجر کے وقت گلی کے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے آتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس گھر کے سامنے پہنچتے پہلے اس گھر کے دروازے پر ڈنڈے برساتے، پھر اس گھر کے مکین کا نام لے کر پکارتے، ارے خواجہ صاحب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جب تک اندر سے آواز نہ آ جاتی کہ اچھا صوفی صاحب اٹھ گیا، اس وقت تک وہ آگے نہ بڑھتے۔ صوفی امجد کو معلوم تھا کہ اس محلے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے، بخشتے وہ انہیں بھی نہ تھے، ان کا دروازہ بھی اس وقت تک پیٹے جاتے جب تک جواب نہ مل جاتا۔ نیند تو ان کی خراب ہوتی تھی، لیکن وہ صوفی صاحب کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے، بس لحاف میں تل ملا کر رہ جاتے۔ صوفی امجد کو سب سے زیادہ ڈاکٹر طارق کو اٹھانے میں دقت پیش آتی تھی۔ ڈاکٹر طارق بھی مزے کی چیز تھے، پتہ نہیں انہیں کیا بیماری تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ مریض کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے، مریض بڑی شدمت سے اپنا حال بیان کر رہا ہے اور ڈاکٹر طارق کی گردن جھکتی چلی جا رہی ہے۔ مریض سمجھ رہا ہے کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھے بڑی توجہ سے اس کا حال سن رہے ہیں، لیکن وہ حال سے بے خبر کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ مریض چونکتا اس وقت تھا جب ڈاکٹر صاحب کی گرفت نبض پر ڈھیلی پڑ جاتی اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک جاتا اور ڈاکٹر صاحب کے خراٹے سنائی دینے لگتے۔ مریض بیچارہ انہیں ہلاتا، ڈاکٹر صاحب چونک کر اٹھتے اور اس سے پوچھتے، اچھا یہ بتاؤ کھانسی تو نہیں؟ بیچارہ مریض پھر سے شروع ہو جاتا۔ ان ڈاکٹر صاحب کے خراٹے بڑے مشہور تھے۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ وہ خراٹے اتنی زور سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر تک ان کی آواز آتی، بلکہ پوری گلی میں ان کے خراٹے گونجتے۔ ان ڈاکٹر طارق کو صوفی امجد کو اٹھانے میں بڑی دقت پیش آتی، کیونکہ دروازہ پیٹے جانے کی آواز اور خود ان کی آواز ڈاکٹر طارق کے خراٹوں میں دب جاتی۔ صوفی امجد بیچارے اٹھا اٹھا کر تنگ آ جاتے، تب کہیں جا کر ڈاکٹر طارق کی مریل سی آواز آتی، اچھا صوفی صاحب شکریہ۔ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے، دیکھو میاں دوبارہ نہ سو جانا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے۔ کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے؟ دولہے نے پوچھا۔ ہاں اکبر، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا۔ صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجا کر گزر جاتے۔ صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی۔ یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا۔ یہ لوگ ڈھولک کی تھاپ پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے۔
وہ کیا گاتے تھے یہ سمجھ نہ آتا۔ آوازوں سے محسوس ہوتا کہ 3-4 آدمی ہیں۔ یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے۔ یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے۔ میں ان دنوں 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا ہوں گا۔ میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈھولک کسی سے ملنا تو مشکل تھی، لہٰذا یہ پروگرام بنا کہ ٹین کے کنستر سے ڈھولک کا کام لیا جائے اور کوئی قوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزرا جائے۔ خیر صبح کو جب میری ڈھولک اور گانے کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا، دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراً دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے، میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا۔ ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ پر چلا دیا ہو۔ بس چیں چوں چاں کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دوست بڑے شرارتی تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ خود ڈرنے کے بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی میں گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی، ہم وہ نہیں ہیں، تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ میرے دوست ابھی نہیں آئے تھے۔ میں نے فقیروں کی ٹولی کو اپنے دوست سمجھ کر انہیں ڈرا دیا۔ میں گلی کی اس سمت بڑھا جدھر سے ان لوگوں نے آنا تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹولی نہیں تھی، میرے اپنے ہی دوست تھے، مجھے جل دے گئے ہیں۔ مجھے ان کی اس شرارت پر بڑا غصہ آیا۔ میں فوراً واپس آیا اور پھر دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے غصے سے کہا، کیسر مجھے پریشان مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا تم مانو گے نہیں؟ آ جاؤ پھر ہمارے ساتھ۔ گانے بجانے کی پھر آواز آنے لگی۔ یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ اب مجھے بتاؤ آ گیا تھا، اب مجھے تاؤ آ گیا تھا کہ اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی ایک کو قابو ضرور کروں گا۔ میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پکڑ کر اٹھاؤ۔ پھر مجھے بازوؤں سے 2 لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے کہ مجھے یہ احساس ہوا جیسے میں اڑ رہا ہوں۔ میرے گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اب دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے۔ مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑا ہو کر مسجد کے اندر دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں مشکل سے 40-50 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد خالی پڑی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے دیکھا۔ میں فوراً رک گیا۔ میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست تو نہیں آئے۔ مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا وہ کچھ غصے میں ہیں۔ میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے، گھر جاؤ، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی، یار تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اگر ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ بولا، فرقان ہم لوگ صبح آئے کب؟ میں حمید کے گھر گیا، وہ اٹھا ہی نہیں، آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ اس کے بعد راشد کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات کو بخار ہو گیا تھا۔ بس پھر میں کیا کرتا، بور ہو گیا، تمہارے گھر بھی نہ آیا تو جا کر خاموشی سے اپنے گھر میں سو گیا۔ یار کیسے جھوٹ مت بول۔ یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا، میں نے تم لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا تھا۔ ارے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، چلو راشد کے گھر چلو، وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیسر ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔
اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے مل کر ہو گئی۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ اسکول سے آ کر میں نے کھانا وانا کھایا، پھر ظہر کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو وہاں امامت محلے کے ایک بزرگ نے کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولوی مختار کے بارے میں پوچھا، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس نمازی نے بتایا، مولوی مختار بیمار ہیں۔ بیمار ہیں؟ صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا۔ صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا جبکہ وہ صبح مسجد آئے ہی نہیں؟ صبح چودھری صاحب نے نماز پڑھائی تھی۔ اب میں بڑا چکرایا، مولوی مختار اگر مسجد نہیں آئے تو صبح میں نے کس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے بڑے غصے سے کہا تھا، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟ فرقان ماموں جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟ وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ فرقان ماموں آخر وہ کون تھے؟ دولہے اکبر نے پوچھا۔ وہ جن تھے۔ فرقان ماموں نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا وہ بھی جن تھا؟ بے شک، کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے، وہ گھر سے نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں تھے۔ تو کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں ماموں؟ ہاں، کیوں نہیں، انسانوں کی طرح جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ماموں، آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چوں چاں چیں کی آوازیں سنی، وہ کیا تھیں؟ یار میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے وہ جنات کی زبان تھی۔ ان کے بولنے کا انداز بالکل اسی طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ میں چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی، بس چوں چاں کی آوازیں آتی ہیں۔ اچھا ماموں، اب دوسرا واقعہ سنائیں۔ دوسرا واقعہ یار یونیورسٹی کے زمانے کا ہے۔ اس وقت ہم نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہوگی۔ ہم اس وقت پیدل آ جایا کرتے تھے۔ سائیکل ہمارے پاس 1-2 سال کے بعد آئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری 4-5 لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی۔ ہم راستے بھر شرارتیں کرتے آتے۔ علی گڑھ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے، اس کے پاس ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں ایک تہہ خانہ تھا۔ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس تہہ خانے کے اندر جا کر دیکھیں۔ ایک دن ہم ایک گرگٹ کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ گرگٹ تہہ خانے کے روشن دان میں غائب ہو گیا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تہہ خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں کہ مجھے تہہ خانے کی سیڑھیوں سے باہر آتا سرور نظر آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے بلایا، فرقان اندر چل کر تہہ خانہ دیکھو گے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا، جو اب واپس ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، تہہ خانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جوں میں آگے بڑھتا گیا روشنی غائب ہوتی گئی۔ سرور اتنی تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ تہہ خانے میں مجھے ڈر نہ لگے۔ میں نے تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے سے دیکھے۔ یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، ارے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اسے کون لایا یہاں؟ یہ پھر کوئی نام لیا گیا جو مجھے یاد نہیں، اس کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سرور کا دور تک پتہ نہ تھا، تہہ خانے میں اندھیرا تھا، بس اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، ارے بھاگو یہاں سے، تمہارے ساتھی چلے گئے۔ پھر کسی نے کہا، یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی۔ اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے بے حد ڈر لگا۔ میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے۔ میں نے دوڑ لگائی لیکن مجھے راستے میں کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔